बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा गला ख़राब है आज, इसलिए उस अंदाज से शायद बात ना होने पाए। कुछ मोटी मोटी बातें करके फिर मैं तफसीलात के लिए अपने जनरल सेक्रेटरी साहब अली पल साहब को दूंगा, चूँकि मेरे गले की वजह से। लेकिन जो मोटी बात मैं बताना चाहता हूँ और एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि आप लोग दलदल में फंस चुके हैं, जितना ज़ोर लगाएंगे मज़ीद धंसते जाएंगे। ये मेरा पैगाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन और जो आरओज़ हैं और दीगर केयर टेकर गवर्नमेंट और इनके जो सहूलतकार हैं, मैं कहता हूँ कि हर आने वाला दिन जितना ज़ोर लगाओगे उतना इस दलदल में धंसते जाओगे। बेहतर ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि कौमी मुजरिम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस कौम का मुजरिम है, उसको माफ़ी मांग ले वक्त से बेहतर। नहीं तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि इसको आर्टिकल 6 लगाया जाएगा और इंशाअल्लाह आर्टिकल 6 की सज़ा सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसने वक्त पे इलेक्शन नहीं कराया, जिसकी वजह से पंजाब हो, केपी हो या मरकज़ हो, एक ही काम होता है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कराना। उसने नहीं कराया। और उसके बाद आइन में लिखा है इलेक्शन नहीं कराना होता, सिर्फ साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना होता है, वो नहीं कराया इसने। तो हम समझ सकते हैं कि सिकंदर हारिस मेओ साहब, हमारे एमएनए कैंडिडेट हारिस मेओ साहब, कि हमारे सिकंदर सुल्तान राजा ने इस कौम को, पाकिस्तानी कौम के लिए जो कौम बाहर निकली, इसने आज तक इलेक्शन कमीशन की तौहीन, कहता है हमारी तौहीन हो गई। मैं कहता हूँ सिकंदर सुल्तान राजा ने अवाम की तौहीन की है और इंशाअल्लाह तौहीन अवाम का मुकदमा अवाम के अंदर चलेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा बनाना है, बना दो हम सब के ऊपर, लेकिन तुमने जो इस मैंडेट की तौहीन की है, इसका अवाम की अदालत में जिन्होंने अवाम की तौहीन की उसका मुकदमा चलेगा। सूरत हाल ये है कि आपने देखा कि परसों भी इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी गई। हमारे आज बहुत सारे उम्मीदवार इस्लामाबाद में मौजूद हैं, चूँकि 21 तारीख को हमारी तारीख है, डेट है, और उसमें ये बताया गया कि एज़ पर फॉर्म 45 तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 80 सीटें ऐसी हैं जो कि फॉर्म 45 के हवाले से हम लोग जीते हैं, फॉर्म 45 के हवाले से। और जिसको इन्होंने मैनेज करके फॉर्म 47 में और उसके बाद कहीं ना कि फॉर्म 49 में निकाल के हरा दिया है। लेकिन हम तो बता ही रहे थे, लेकिन कल कमिश्नर चट्ठा ने इनका कच्चा चट्ठा भी खोल दिया है। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी की डिवीज़न की 13 सीटों पर कमिश्नर चट्ठा ने इनका कच्चा चट्ठा खोल दिया। अब मैं आता हूँ सूबा सिंध के ऊपर। तो ज़िम्मेदाराना तौर पर परसों मुझे 2-3 मीडिया के साफ़ियों ने, परसों शाम में छुटा हूँ, आपको पता होगा कि मैं 171 दिन जेल में रहा और डेथ सेल में रहा। पब्लिकली कह रहा हूँ, चेक कर लीजिए, CSW कंडेम्ड सिक्योरिटी वार्ड, जहाँ ब्लैक वारंट कैदियों के निकलने के बाद, मैं फैशन के तौर पे नहीं कह रहा डेथ सेल जैसे फ्राइंग पैन कहती थी, मैं ओरिजिनल डेथ सेल में था, मैं आइसोलेशन में था। 5.5 महीने में 3 मुलाकातें हुई वकीलों से और एक फैमिली से, कहीं नहीं होता होगा। कलभूषण यादव से ज़्यादा मुझ पर सख्तियाँ रहीं, लेकिन हमने छोड़ दिया, चूँकि हमारा कप्तान जीत गया, हमारी कौम जीत गई, पाकिस्तान जीत गया है। 8 फरवरी को हमने अपनी ज़ात को माफ़ किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस कराची और हैदराबाद में
اچھا پرسوں کہا گیا کہ جی وہ تو پریزنٹیشن پہ اسکرین شاٹ دکھائے گئے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو میں کلیم کر رہا ہوں اس انداز میں صرف ایک اسپیسیمن دے رہا ہوں. 244 آفتاب بھائی جس میں فاروق ستار جعلی جیتا ہے، اس طریقے سے تمام فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اگر آپ آئیے کسی دن 3 دن کا سیشن کیجیے آپ سب لوگ، تو ہم آپ کو ایک ایک فارم 45 گنوا بھی سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہر فائل ہمارے پاس موجود ہے. سوڈر صاحب آپ کی فائل بھی موجود ہے نا؟ اس طریقے سے تمام فارم 45 ہمارے پاس ہیں. میں اپنے حلقے کا اگر بتاؤں تو NA 238 کے 297 پولنگ اسٹیشنوں میں سے 292 پولنگ اسٹیشنوں کے فارم 45 موجود ہیں، اوریجنل میں ہمارے پاس ہیں. یہ فورم نہیں ہے کہ ہم اوریجنل لے کے بیٹھیں، چونکہ جس انداز سے ہمارے نومینیشن پیپر چھنتے رہے ہمیں اندازہ ہے کہ اوریجنل فارم 45 سامنے آئے تو وہ چھیننے والے بھی میدان میں آ جائیں گے. تو یہ کہنا کہ ہم سلائیڈوں پہ چل رہے ہیں، نہیں، سلائیڈوں پہ نہیں چل رہے ہیں. ایک تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ نون لیگی مراسی کہ جی میڈیا، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میڈیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے جو رزلٹ چلائے تھے فارم 45 آپ کو آزادانہ طور پہ آپ کو ملا تھا. آپ نے الیکشن پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ لے کے چلایا تھا اور 10 15 20 امیدوار تھے. تو سب سے پہلے انہوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا اور ان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کپتان کو اندر ڈال دیا، ہم نے غدار بھی بنا دیا، ہم نے کرپشن میں بھی سزا دے دی، ہم نے بد کردار بھی بنا دیا. لیکن کچھ بھی نہیں نکلا، نہ وہ داغدار تھا. الحمدللہ آخری کیس کے بعد بھی جتنا انہوں نے کوشش کی، پھر ہم سے بلہ چھین کے کہیں کدو، کہیں بینگن، کہیں جوتا، کہیں چمٹا وہ دیا گیا. سمجھتے تھے لو جی یہ بھی اتار دیا ہم نے کام ان کا. ہمارے امیدواروں کے فارم چھینے گئے 9 مئی کے بعد آج تک، اور خاص طور پہ پچھلے اپریل کے بعد جو فسطائیت ہمارے ساتھ کی گئی تاریخ میں سب اس کی مثال نہیں ملتی. اور آخری دن ٹیلی فون انٹرنیٹ بند کر کے سمجھ رہے تھے کہ بس ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سمجھ رہے تھے پی ٹی آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اس روز عوام نے نکل کے کر دیا کہ الیکشن کمیشن اور اس کے گماشتے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں 22 MNA کی سیٹیں ہیں، ان میں سے 20 سیٹوں کے فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے. تفصیل ابھی ایک سیٹ کی بتائیں گے، اور آپ تمام صحافی بھائیوں سے جو فارم 45 دیکھنا چاہیں آپ کو ہم فوٹو کاپیز کل کا کوئی ٹائم رکھ لیں، میرے گھر پہ تشریف لائیے، جنرل سیکرٹری صاحب کے پاس تشریف لائیں. جس سیٹ پہ آپ کو شک ہو ہم آپ کو اوریجنل فارم 45 دکھانے کے پابند ہیں. دیز آر مائی ورڈز. کسی کو شک ہو کل جس نے دیکھنے ہوں فارم 45 وہ دیکھ سکتا ہے، چونکہ پرسوں ہم الیکشن کمیشن میں ہوں. کراچی کی 22 میں سے 20 سیٹوں پر ایز پر فارم 45 ہم جیتے ہوئے. حیدرآباد کی 3 MNA کی سیٹوں میں سے 2 MNA کی سیٹوں پر بڑے بھاری مارجن کے ساتھ ہم جیتے ہوئے ہیں. کراچی کی 47 MPA کی سیٹوں میں سے 40 سیٹوں پر ایز پر فارم 45 ہم الحمدللہ جیتے ہوئے ہیں. کراچی میں اگر کسی کو ووٹ پڑا ہے تو وہ تحریک انصاف کو اور جماعت اسلامی کو ووٹ پڑا ہے. یہ جو گھس بیٹھی ہے جن کو زبردستی لا کر فارم 47 49 دے کے جتایا گیا ہے، ان کو شہر کراچی نے بھی مسترد کر دیا، حیدرآباد نے بھی مسترد کر دیا. اور میں کہنا چاہتا ہوں کراچی حیدرآباد کے علاوہ رورل سندھ میں یہاں طریقہ واردات مختلف تھا، شہروں میں طریقہ واردات اور تھا. کراچی حیدرآباد کے علاوہ طریقہ واردات اور تھا. کراچی میں طریقہ واردات تھا کہ فارم 45 کے بعد فارم 47 اس موقع کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے.
اور کراچی حیدرآباد کے علاوہ جو جی ڈی اے کی سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ جو کرپٹ بیوروکریسی 15 سال سے پیپلز پارٹی کی موجود ہے، جو پٹواری تھا وہ اے ڈی سی بن چکا ہے، پٹواری سے کلرک، کلرک سے اسسٹنٹ مختارکار، اسسٹنٹ مختارکار سے مختارکار، اے سی، ڈی سی، پی سی، اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ، ٹھپے کے زور پہ، آر او کے زور پہ جی ڈی اے کا مینڈیٹ چھینا ہے۔ اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اربن ایریاز میں ہمارا مینڈیٹ چھینا اور جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چھینا، اگر ووٹ ملا تو ہمیں، جہاں ہم پہلے پہ نہیں ہیں تو دوسرے پہ جماعت اسلامی ہے، کچھ سیٹوں پہ جماعت اسلامی جیتی بھی ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے جو جیت گئے لوگ، یہ مثال بھی دیکھی ہوگی، شاہ نواز جدون صاحب کہاں ہیں؟ شاہ نواز صاحب کا فارم 49 بھی نکل گیا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کو ری کاؤنٹنگ کرا دی گئی۔ 45، 47، 49 میں یہ جیتے ہوئے سہولت کاری کی انتہا کہ ان کو پھر ری کاؤنٹنگ کرا دی گئی۔ الحمدللہ عدلیہ پہ اعتماد ہے کہ ہمیں وہاں سے ریلیف مل گیا۔ ہم جو کہتے تھے کہ آروز عدلیہ سے ہونے چاہیے، اگر آروز عدلیہ سے ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا، لیکن ہمارے آروز کے کیس کو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں اس فیصلے کی مذمت ہم کر سکتے ہیں جو آدھی رات کو عدالت لگا کر سپریم کورٹ میں کہا کہ نہیں، عدلیہ سے نہیں، انہی چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بے شرموں کو، بے غیرتوں کو آرو بنایا جائے جنہوں نے چوری کی ہے۔ اس میں معذرت، اس فیصلے نے سہولت کاری کی۔ فیصلے پہ چیلنج ہو سکتا ہے، تبصرہ ہو سکتا ہے، وہ جو فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا فیصلہ، جسٹس باقر نقوی کا فیصلہ جو چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ اٹھ گیا اس فیصلے کے تحت۔ آروز جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جوڈیشری سے ہونا چاہیے، جب آروز کو ان سے لگایا گیا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابتدا ہوئی اس دھاندلی کی، اس دھاندلے کی، اس مینڈیٹ پہ ڈاکے کی، اور اس کے بعد ایک اور فیصلہ جو کہ جس میں بلہ چھینا گیا، اس میں اپنے مطابق تو ہمارے تابوت میں، سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا، عوام نے بچایا، اور جو الیکشن کمیشن نے کیا وہ کیا۔ تو میں بتانا دوبارہ کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، ملک دلدل میں دھستا جا رہا ہے، پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، نہ آئی ایم ایف نے آنا ہے، نہ کسی فائنینشیل ادارے نے آنا ہے، ملک کے جو معاشی حالات ہیں بہت برے ہیں، آپ کی تدبیریں ساری فیل ہو چکی ہیں۔ ایک راستہ ہے آج بھی ملک کو بچانے کا، آج بھی ملک کو ایک طرف لگانے کا، چونکہ وہ لاڈلا اور اس کی دیگر لاڈلے جن کو حکومت دینے کی کوشش کی جا رہی تھی فیل ہو چکے ہیں۔ اس وقت 3 دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، 3 دن میں۔ فارم 45 کے مطابق پورے پاکستان میں فارم 47 تیار کیا جائے اور اس کو فارم 49 میں اناؤنس کیا جائے۔ الیکشن کمیشن اگر چاہتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگنے کے بعد جب انہیں کھمبے پہ ٹانگا جائے تو لوگ جوتیاں نہ ماریں، بہتر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن توبہ کرے، معافی مانگے اور قانون کے مطابق جس کا حق ہے، ہمارا حق نہیں چھنا ہے، ہماری منزل ایم پی ایم این اے نہیں ہے، یہ اس عوام کا، اس نوجوان کا جو ایک امید سے نکلا تھا، بڑی امید سے بیلٹ پیپر اٹھایا تھا، اس پہ ٹھپا لگایا تھا، نوجوانوں کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ لاکھوں کا یہ مینڈیٹ، ایک آر او آتا ہے کرپٹ، پیسے لے کے یا پریشر میں آ کے ایک سائن کر کے چینج کر دیتا ہے۔ گاجر مولی ہے، بھیڑ بکری ہے یہ قوم، آر او اس کو جو کہے گا اور وہ اٹھا کے چینج کر دے۔ جس انداز سے قوم نکلی ہے، اب بھی میں کہنا چاہتا ہوں بڑا آسان حل ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹریبونلز بناؤ گے ذلیل ہوگے، 100 جوتے 100 پیاز، جتنے جوتے کھانے تھے کھا لیے، اب آگے بڑھیں۔ اس وقت قانون کے مطابق فارم 45 کو سامنے رکھیں اور الیکشن کمیشن ایک پورا
ویسے بھی رات رات کو بیٹھے ہوتے ہیں. تو الیکشن کمیشن فارم 45 کے مطابق فارم 47 کر کے رزلٹ جاری کرے. میں کہنا چاہتا ہوں ملک میں اسٹیبلٹی آ سکتی، نہیں تو ملک ایک اندھے کنویں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اس ملک کو اندھے کنویں میں ہمارا مستقبل دھکیلا جا رہا ہے. اور ہم نے کہہ دیا ہے، ہمارے کپتان عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے، ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. ہم نے ملک کے استحکام کے لیے کام کرنا ہے. عمران خان صاحب کا پیغام تو 2 دن قبل آیا ہے کہ ہم فتح مکہ کی طرح، فتح تو قوم نے دے دی ہے نا، اس دفعہ بندوق سے، تلوار سے، شمشیر سے، تیر سے نہیں، ٹھپے سے قوم نے فتح دے دی ہے. والمکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تدبیر انسان کی اور ہوتی ہیں، آخری تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اس کا سامنے آ گیا اللہ تعالیٰ کی آیت قرآن نے ثابت ہو گیا کہ یہ سب لوگ جو تدبیریں کرتے رہے، آج آخری تدبیر اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. تو اس کو حکم خدا بندی کو مانو، حکم ازدی کو مانو، اور جس کا جو حق ہے، جس کا فارم 45 ہے، اس کو فارم 47 کے دے کے خود بھی آزاد ہو، ملک کو بھی آزاد کرو، قوم کو بھی اس کا حق دو. بڑا آسان ہے، کوئی اس نہیں تو یہ گند کریں گے، ٹریبونلز بنیں گے. ملک نہیں چلنا، قوم رک گئی ہے. ہم چلنا بھی چاہیں تو یہ اٹکا ہی رہے گا. کبھی کوئی حافظ نعیم صاحب نے بڑی بات کی، جو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی سیٹ چھوڑتا ہوں. اچھا پرابلم دیکھیں، پورے ملک میں تحریک انصاف تو ہے ہی، روڈوں پر جی ڈی اے روڈوں پر دیکھ لیا. حیدرآباد میں جیسے پیر صاحب پگارا ایسے باہر نکلے ہیں جیسے انگریزوں کے خلاف سوریہ بادشاہ نکلا تھا. ان کا دادا شہید بھی ہوئے. اس طریقے سے سندھ میں اس پیپلز پارٹی کے نے جو مینڈیٹ چھینا ان سے، اور ان کرپٹ ایروز کے ذریعے، سسٹم کے ذریعے وہ باہر آ گئے. جے یو آئی بھی سندھ کی سرحدوں پہ باہر نکلی ہوئی ہے. راشد سمرو صاحب، اختر مینگل صاحب باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ نہیں مانتے. عبد المالک بلوچ نہیں مانتے، اچکزئی صاحب نہیں مانتے، ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس نہیں مانتی. اتنے بڑے پیمانے پہ بلوچستان چوک ہے، صوبہ سندھ چوک ہے، کے پی چوک ہے، پنجاب چوک ہے. ایسے کیسے چلے گا ملک؟ حقیقت تسلیم کریں، رزلٹس کو تسلیم کریں. ایک ایک سیٹ پہ علی پل صاحب ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس پہ شیٹ کے ذریعے. چلیں جی میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں، آپ موٹی بات بتائیے گا. یہ نوٹ کریں، یہ آپ کو ہم پی ڈی ایف یہ بھی دے دیں گے. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کا جس کو فارم 45 چاہیے ہم آپ کو پرووائڈ کرنے کے پابند ہیں. جس آپ نے مونس بھائی دیکھنا ہو آئیے، ہم آپ کو دکھا دیں گے. جی یہ ہمارے فارم 45 کہہ رہے ہیں نا، آپ تو سلائیڈیں دکھا رہے ہو، ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں ان کی شکلیں جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ ایسی ہے، یہ چور نہیں سامان لا کے مال غنیمت میں اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ چور ہے جو مال غنیمت. یہ مال غنیمت بانٹ دیا. کراچی نے پیپلز پارٹی بھی 7 سیٹیں لے گئی، سبحان اللہ. 2 سیٹیں مان دے، 2 سیٹیں. اور اس کے بعد جب مال غنیمت بٹ رہا تھا، حملہ وارث نہیں ہے اس قوم کا وارث عمران خان ہے، اور عمران خان کے وارث یہ قوم ہے. کوئی نہ سمجھے کہ حملہ وارث ہے. اور ایک اور بات، جس انداز سے اب زبردستی کراچی کے مینڈیٹ کو کہیں دھکیلنے کی کوشش کی جائے، میں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آج نہیں تو کل مینڈیٹ ہمارا واپس آئے گا. بڑی مشکل سے کراچی فیڈریشن کے ساتھ مکس ہوا تھا، بڑی مشکل سے کراچی قومی ایک نظام کے تحت بیچ میں آیا تھا. دوبارہ کراچی کو ہم نے دیکھ لیا، پیپلز پارٹی اور ہوا ہے. ناظم آباد میں ایک صاحب بیچارہ ورکر ایک جماعت کا مر گیا، ایک بچہ مر گیا، یہ کیا کچھ نہیں ہوا. ہم تحریک انصاف گالی گولی پہ یقین نہیں رکھتی، لیکن جس طرف کراچی کو دھکیلا جا رہا ہے یہ وہی ہے جس کی غلطی پھر بعد میں ہم ماننی پڑتی ہے. آج پھر ہم اگر اس چیز کو نہ روکا گیا، عوام کے حق پہ ڈاکہ جو ڈالا گیا تو ہم نہیں نکلیں گے، عوام باہر نکلے گی. عوام میں غصہ ہے، نوجوان میں غصہ ہے، اس غصے کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو جی حیدرآباد میں NA 219 ڈاکٹر مستنصر بلّہ صاحب، ان کے جو ایز پر فارم 45 جو ان کے ووٹ ہیں 52,000، اور MKM جس کو بعد میں جتایا گیا اس کے 18,000. ہم جیتے 45 پہ
47 پہ ایم کیو ایم جیت گئی 55,000 اور ہم 38,000. ان کے فارم 45 موجود. حیدرآباد کی دوسری سیٹ NA 220 فیصل مغل ایڈوکیٹ ہیں، بار کے صدر ہیں. 52,000 فیصل مغل، 41,000 ایم کیو ایم. ونر پی ٹی آئی ایز پر 47. ایم کیو ایم 52 کر سے 64 کر دی، ہمارے 52 کر دی، ہم جیتے. 229 ہمارے پیپل پارٹی جیت گئی. 230 میں بھی ہمارے پاس فارم 49 ابھی تک موجود نہیں ہے، لیکن ہم چیلنج کریں گے. وہاں کچھ تھپے چھپے لگے ہیں، ابراہیم حیدری میں، ایک UC میں ہی 10,000 ووٹ نکلے ہیں. مطلب وہاں کیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے، وہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ کیس ہے کہ وہاں ٹھپے لگے ہیں. جو اندرون سندھ والا ماڈل چلا ہے اس پہ ہم صرف 45 47 کی بات کر رہے ہیں. اور جی 231 پہ 43,870 پہ ہم جیتے. 42,000 پہ حکیم بلوچ صاحب تھے، خالد مقبول سے محمود صاحب جیتے. اس کے بعد 200 ووٹ سے گھما کے ان کو جتا دیا حکیم بلوچ صاحب کو. 232 عدیل احمد ہمارے جیتے 74,000 ووٹ لے کر. 18,000 پہ ایم کیو ایم تھی، بعد میں 84,000 ایم کیو ایم کو دے دیے گئے اور 66,000 عدیل احمد ہمارے ینگ ایم این اے ہمارا اس کو جائے. 233 حارث میو یہی موجود ہے ہمارے ساتھ، حارث میو صاحب بیٹھے ہیں. یہ NA 233 ان کے ووٹ تھے 61,000، ایم کیو ایم کے 15,000، بعد میں ایم کیو ایم 84,000 اور حارث میو 66,000. فارم 45 موجود ہے، یہ بھی وکیل صاحب ہیں. NA 234 فہیم خان صاحب 52,000 ہمارے تھے، 14 ایم کیو ایم کے تھے، بعد میں اس کے 73 ہو گئے، ہمارے 43 ہو گئے. اچھا جی سیف الرحمان صاحب 21,000، سیف الرحمان صاحب 2,664 ایم کیو ایم، بعد میں 20,000 ایم کیو ایم، 14,000 ہمارے ہو گئے، ہرا دیا گیا. سب سے تماشا، سب سے افسوسناک، عالمگیر خان ہمارا سٹار کینڈیڈیٹ، عالمگیر خان کے 1,03,633 ووٹ اور ایم کیو ایم کے 7,481. بعد میں عالمگیر خان کو 1,174 ووٹ. یار کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، ڈوب مرو، کوئی غیرت کرو جس نے بھی کیا ہے. یہ میں ان آروز سے کہتا ہوں انشاءاللہ لٹکو گے آپ لوگ، قانون آپ کو لٹکائے گا. ہم پیچھا کریں گے قانون کے مطابق، ایک ایک کے پوسٹنگ پلیس تک جائیں گے، عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، کپتان کے ذریعے. معاف نہیں کریں گے. 1,00,000 ووٹ کو 1-0 ہٹا دیا 1,100. کوئی واضح ہے؟ عالمگیر خان 1,03,000، ان کے 7,000. بعد میں جی ایم کیو مرتضیٰ عالمگیر 1,154. ہمارے ایڈوکیٹ ظہور صاحب 49,000 اور ادھر پیپلز پارٹی تھی. انہوں نے کہا غالب مالک غنیمت بٹ رہے تو چل جس کا ہاتھ لگے چل تو بھی لے لے. آخر میں تو لوٹ لگی نا، لوٹ سیل ہضم نہیں ہوگی، پیٹ میں ہاتھ ڈال کے نکالیں گے، گلا پکڑ کے نکالیں گے. حرام کا ووٹ نہیں ہضم ہونے دیں گے کسی کو. تمہارے باپوں سے بھی نکالیں گے جس نے ہمارا ووٹ چھینا ہے. کوئی حملہ وارث نہیں ہے، قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جیل میں ڈالنا ڈال دو، گولی مارنی ہے مار دو، اپنا مینڈیٹ اب واپس لیں گے. پیپلز پارٹی کو دے دیا اور اس کے بعد بھی 40,000 اس کو دے دیا، ظہور صاحب کو گرا دیا. اور یہ ناچیز 82,000 جیل سے الیکشن لڑا. سلام ہے میرے ساتھیوں کو جیل سے اور کراچی والوں کو کہ جیل سے ووٹ دیا. 82,000 میرے ووٹ ہیں. ایک 297 میں سے 292 فارم 45 میرے پاس موجود. آئیے میرے پاس کھانا بھی کھائیے، فارم 45 بھی ملاحظہ کیجیے، اوپن دعوت ہے سب کے لیے. 82,000 میرے، 10,000 ایم کیو ایم کے. یہاں جماعت اسلامی میرے نیچے دی، وہ اچھا ووٹ ہے اس کا. اور اس کے بعد 54,000 ایم کیو ایم کے دے کے جتا دیا گیا. اس کے بعد جی 239 لیاری کے ووٹ موجود ہے آپ کے پاس، پوری فائل ادھر موجود ہے. یاسر بلوچ اسلام آباد ہیں. 41,000 ہمارے تھے، گبول صاحب کے 35,000 تھے. اس کے بعد اس کے 40 کر دی، ہمارے 32 کر دی. یاسر بلوچ نوجوان ہمارا وہ بھی جیتا ہوا ہے. رمضان گھانچی صاحب 42,000 تھے اور ایم کیو ایم 10,000 تھی. اس کے بعد ایم کیو ایم کو 30,000، ہمارے 27,000 ان کو ہرا دیا گیا. 241 خرم شیر زمان ایک اور سٹار سیٹ، سٹار کینڈیڈیٹ. 78,000 خرم شیر زمان تھا اور اختیار بیگ بیچارہ 7,200. آخر میں کہا چل بھائی لوٹ لگ رہی ہے تو بھی لے جا. اس کے 52,000 خرم کے 48,000. شرم بھی نہیں آتی. دابا خان صاحب 242. مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو تو دعویٰ خان ہی آپ کے لیے پورا ہے، چھلانگے بہت مار رہے ہو. ہمارا دعویٰ خان ایک ورکر، عام ورکر، گراؤنڈ ورکر جانتے ہو،
ہماری میڈیا سے آپ کا رابطہ رہا ہے. دعویٰ خان 242 کے اوپر 52,000، MQM 23,000 تھی، بعد میں وہ جی بڑا نام ہے 71,000 اور ہمیں 53,000 پہ ہرا دیا. 243 ایڈوکیٹ شجاعت علی خان، اس کے تھے 50,000، پٹیل صاحب کے تھے 46,000، بعد میں اس کو 60 کر دیا، شجاعت علی خان کو بھی ہرا دیا. یہ ورکر ہے کپتان کے، عمران خان کے عام ورکرز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بت گرائے ہیں. پٹیل صاحب بڑے وزیر رہے، بڑے بڑے بت گرائے ہیں عام ورکروں نے. اس کے بعد آتا ہوں میں آفتاب جہانگیر صاحب، آفتاب بھائی ہمارے، ان کا یہ پورا یہ خود لے آئے تھے. یہ آفتاب جہانگیر صاحب کا یہ موجود ہے ایک یہ جس نے اس کو آڈٹ کرنا ہو اس کے لیے آج حاضر ہے. آفتاب بھائی بھی مزار، گھوڑا بھی مزار حاضر، میدان بھی حاضر، یہ ادھر موجود ہے. فاروق ستار صاحب بھی ماشاءاللہ، وہ بھی ان کے بھی لاٹری کھل گئی. آفتاب بھائی ہیں جی 18,000. یہ مطلب یہاں میرے 2-3 اور آگے ہوں گے، اس میں 19,000 ہیں، لیکن یہاں ہماری 2 دن پہلے ہم نے اس کو کمپائل کیا. 19,700. فاروق ستار 7,000. یہ وہ حلقہ ہے جس میں پاکستان میں سب سے کم ووٹ ہے نا، ووٹر کم ہے اس میں. فاروق ستار 7,400 اور اس کے بعد اس کو جتا دیا گیا 20,000 دے کر. اور اس کے بعد یہ NA 245 عطا اللہ خان صاحب ایکس MNA، وہ 38,000 تھے، 15,000 MQM تھی. اس کے بعد ان کو 57,000 سے 36,000 پہ ہرا دیا گیا. فارم 45 موجود. اصل بار بار کہنے کا مطلب جو ہے ملک عارف عوان بھی جیتے، 52,000 ان کے تھے، 28,000 امین الحق کے تھے. شاید ہمارے ساتھ یہاں جماعت اسلامی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد اس میں بھی جتا دیا گیا. اسی انداز سے سینٹرل کے 247 میں عباس حسین جیتے، 50,000 ووٹ تھے، 19,000 ان کے تھے، اس کو بھی جتا دیا. کراچی سینٹرل آؤ جی ارسلان خالد، اس بیچارے کو یہ موجود ہیں، اس کے سر پہ پھاڑا گیا، تشدد کیا گیا، دفتر نہیں کھولنے دیا گیا، کمپین نہیں کرنے دی گئی. ارسلان خالد مقبول صدیقی کے سامنے 68,000 ورکر، عام ورکر، کراچی کا بیٹا، گلبرگ کا بیٹا، بغیر بندوق کے، بغیر نوٹ کے، اس نے لیے 68,000 ووٹ. 15,000 تھے ان کے خالد مقبول صاحب کے، ماشاءاللہ کنوینر صاحب. اور وہ اس کے بعد 1,03,000 پہ ان کو جتا دیا، اس کو ہروا دیا. اور 86,000 ووٹ چلو ان کو بھی دے دیے. میں کہنا چاہتا ہوں ایسے جیتنے والوں کو بھی شیشہ دیکھنا چاہیے، آئینہ دیکھنا چاہیے. 249 بیرسٹر عزیر غوری. کینڈیڈیٹس بھی تو دیکھو ہمارے پڑھے لکھے، نیٹ اینڈ کلین، وکلا، نوجوان، یہ فیسز ہمارے پاس موجود ہیں. PTI نے اچھے بیرسٹر عزیر غوری وہیں رہتے ہیں، وہیں عزیز آباد میں رہتے ہیں. 249 سے لڑے، 57,000 ان کے تھے، 23,000 پہ کوئی MQM تھی. اس کے بعد ان کو بھی ہرا دیا. 250 پہ ریاض حیدر صاحب. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں اسی طریقے سے MPA کی بھی تمام میرے پاس لسٹ موجود ہے، لیکن ہم آپ کو دے سکتے ہیں. 40 MPAs ہمارے فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے ہیں. MPAs میں آغا ارسلان یہاں موجود ہیں، 101 سے جمال بھائی یہاں موجود ہیں، 97 سے بشیر سوڈر صاحب موجود ہیں، شاہنواز بھائی تو جیتے ہوئے ماشاءاللہ. اور جو MPA کی سیٹوں بھی ہمارے بلال صاحب بھی جیتے ہوئے ہیں. تو MPAs پہ بھی ہم جیتے ہیں. اوور آل کچھ ووٹس کی تفصیل علی پل صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، پھر آپ سے سوال لیتا ہوں میں اوور آل کراچی میں کیا ہوا. یہ لگا لیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 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 دیکھیں جی، اس میں تو ایک چھوٹی سی ووٹوں کی تفصیل بتاؤں گا کہ کہاں انہوں نے ٹیکہ لگایا اور کس کو دیے، اور اس کے بعد میکینزم بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم یہ کیس اپنا پٹ اپ کرنے جا رہے ہیں نا. کراچی سے ہماری 20 جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہوئی تھی MNA کی ہیں، اور حیدرآباد سے اس نے ایک متھ توڑ دی ہے کہ جی خالی کراچی سے PTI کو ووٹ ملتا ہے، باقی جگہوں سے نہیں. تو حیدرآباد میں جو نیشنل اسمبلی کی ہم نے سیٹ جیتی ہے وہ 34,000 کی لیڈ سے جیتی ہے. تو وہاں ہمیں 50,000 کا، دوسری سیٹ 34,000 کا ڈنڈا انہوں نے ٹیکہ مارا ہے، اور دوسری سیٹ پہ جو ہے انہوں نے 10,000 کا. یہ میں نے حیدرآباد کا تفصیل اس لیے دیا کہ وہاں جب رزلٹ لینے گئے تو 4 کارکن ہمارے جو ہیں وہ گولی لگنے سے زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کی FIR کے لیے ہم ہی دوڑ رہے ہیں، لیکن FIR داخل نہیں ہو رہی. اس وقت جو MQM کو انہوں نے
चोरी करके जो मैंडेट एमक्यूएम और उन्होंने मिलकर चोरी किया है मैंडेट, उसमें एमक्यूएम को जो वोट मिले हैं टोटल वो 2,19,020 वोट मिले हैं। 9,10,954 वोट 54 9,10,954 वोट्स हमारे जो हैं वो चोरी करके उनको दिए गए हैं ये मैंडेट देने के लिए। उसके अलावा पीपी के जो वोट हैं सीटों पे 152,688 हैं, लेकिन उनके वोट बढ़ाकर 2,34,429 करके उनको हमारी 5 सीटें दी गई हैं। पीटीआई को जो टोटल वोट था उनका वो 11,03,486 वोट पीटीआई को पड़े हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो कम करके जो हमारा मैंडेट वो चोरी किया है। इस वक्त हमारे पास जो एमपीए की जीती हुई सीटें कराची से हैं वो 10 हैं, 3 साउथ से, 3 कोरंगी से और 3 जो क्यामाड़ी से, 1 मलिर से और 1 हैदराबाद से जिसका 47 फॉर्म इशू हो चुका है। देखें जी, ये जो इशू है ये हम किस तरह उठाएंगे और आप में से कौन कौन उठा सकता है, ये भी मैं एक सजेशन दे दूं कि अगर आप की जर्नलिस्ट तंजीमें हैं वो भी एक कमीशन बना सकती हैं सिविल सोसाइटी का कि हम तैयार हैं, हमारे 45 फॉर्म सारे चेक कर लें। और आप जिस तरह ये पाकिस्तान बार काउंसिल भी कर सकती है और एनजीओज़ की जिस तरह HRCP है, सिंध ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, दूसरे भी मिलकर आपस में ये कर सकते हैं कि जी हमें फॉर्म चेक करवाएं। इस पर दूसरा एक्शन जो ये हो सकता है कि जी चीफ जस्टिस इस कौमी इशू पे कि जी जमहूरियत पे डाका है, वोट पे डाका, ये मैंडेट खाली पीटीआई का नहीं है, ये अवाम का मैंडेट है जो अवाम ने दिया है, अवाम के मैंडेट की चोरी है, तो इस पे सो मोटो बनता है चीफ जस्टिस। लेकिन चीफ जस्टिस साहब खुद जो हैं इसमें बना दिए गए हैं पार्टी के, जी वो भी इस चोरी में शामिल थे। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि छोटी सी जो मुश्किलातें हमें आ रही हैं ये कितना इजी मसला था। मिसाल के तौर पर ये मसला हाई कोर्ट हल कर सकता था मैंडेमस के जुरिसडिक्शन रिट में। जब हम पिटीशन में गए थे तो वो रिट इशू करते कि जी जितने भी आरओज हैं वहाँ अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये एरर दूर कर दें, 47 में जो एरर आया है वो दूर कर दें। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या होती है 45 की? 45 फॉर्म होता है जिस पे इलेक्शन पूरा खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि यही प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिनती करके इशू करता है, इसी के ऊपर पूरा इलेक्शन खड़ा होता है। और ये अर्थमेटिक एरर हो या मेलाफाइड या बदनीयती हो उस वक्त की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट ने भी ये नहीं किया। अब उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन में गए हैं तो कोई पूरे मुल्क पाकिस्तान के केसेस वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी ये ट्रिब्यूनल में जाएगा। ट्रिब्यूनल में जाना केस का मकसद समझ लें कि जो पिटिशनर होगा, जो एप्लीकेंट होगा, उसको सजा है। ये केसेस हम अपने पूरे पाकिस्तान के जो पीटीआई के हैं वो पैफरल में लेंगे, एनफ्रल में लेंगे जो एशिया नेटवर्क है फ्री और फेयर इलेक्शंस का, फाफेन को देंगे, पिलडाट को देंगे, कार्टर सेंटर को भेज रहे हैं, EU को भेज रहे हैं और पूरी सिविल सोसाइटी जो इंटरनेशनल है उनको हम भेज रहे हैं कि जी ये चोरी, ये डाका यहाँ पे हमारे साथ इन्होंने डाला है। और इसके अलावा जो है वो हम सड़कों पे और कोर्टों में सबके ज़रिए जो है अपने मैंडेट वापस लेने के लिए, अवाम का मैंडेट वापस लेने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, मैं पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी से मुखातिब हूँ। बड़ी आप मोहतरमा के बेटे हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। बड़े बड़े भाषण सुने हमने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, बड़ी बड़ी सियासी आपने बड़ाई की बात की, लेकिन अफसोस कि आपने सबसे पहला सिंध में गंदा काम किया। आपने तहरीक इंसाफ के एक कामयाब उम्मीदवार को ख़रीद कर, उसका ज़मीर ख़रीद कर अपने साथ शामिल कराया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। एजाज सवाती को इमरान खान का वोट मिला था। बिलावल जरदारी साहब, बातों से कुछ नहीं होता। आप कहते हो मैं बड़ा डेमोक्रेट हूँ, आपसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं। और आप कहते हो हम इंतकाम पे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में यकीन नहीं रखते। तो आप सवाफी गवाह हैं, आप सब गवाह हैं कि मुझे इन्होंने निशान इबरत बनाया। जो कहते थे ना तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हमने लेके चलना है। 5 साल मैंने अपोजिशन ही तो की थी, मेरे पास यही माइक था ना, ये पिस्तौल, यही बंदूक थी मेरे पास। इसके ऊपर केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस। और अब भी लोटागर्दी की इफ्तिताह करके आपने अपने जाली मैंडेट को, पीपल्स पार्टी ने
जो पूरे सिंध में GDA के वोटों में डाका डाल के बनाया, आपने मज़ीद उसको गंदा कर लिया है और उसने हमारा एक वोट डाल के उसको आपको गंदा किया है। इससे मैं सिंध की आवाम से कहता हूँ, पाकिस्तानियों से कहता हूँ, ये अब इस वक्त ये सब पार्टीज़ आज नहीं तो इस वक्त इलेक्शन में ख़त्म हो चुकी है। अब ये जो पीपल पार्टी ने भी धौंस धांधली करके चौथी दफ़ा ले ली है, इनकी सियासत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। शेख साहब, आपने जिक्र किया आर्टिकल से, यकीनन 2024 के इंतखाबात के नताइज तो सबके सामने मौजूद हैं। वो चीफ जस्टिस और वो लोग 2018 में थे, उनके लिए आर्टिकल 6 का मुतालबा क्यों नहीं किया कि आप कर लेंगे मुतालबा, कुछ 2018 से दुरुस्त कर दिया जाए। दूसरी बात की कराची के मैंडेट के हवाले से उमर अयूब साहब, जिनके दादा पार्टी कराची के और फातिमा जिन्ना के खिलाफ गए, उमर अयूब ने कराची में कस्बा अलीगढ़ का सानिया किया, वो PTI के वजारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं। अल्ताफ हुसैन, जिनको आप सब खुद कहते रहे कि कराची में तबाही के जिम्मेदार हैं, वही PTI की हिमायत करते रहे। तदादात की मांग। सबसे पहला आपने कहा, हम कहते हैं कि बिस्मिल्लाह करें, 2018 से शुरू करें, वेलकम करते हैं। 2018 में भी हम आज यकीन हो चुका है, 2018 में जो RTS बिठाया गया था वो तहरीक इंसाफ की सिंपल मेजॉरिटी कम करने के लिए बिठाया गया था। 2018 में जब PTI ऊपर जा रही थी तो एक साजिश के तहत जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ को अपने कमांड में रखने के लिए, और अपनी जो गमाश्ता पार्टी हैं उनकी, जो हमेशा 4-5 सीटें लेकर होती हैं, जो उनके कहने पे इधर से उधर, उधर से उधर चली जाती हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त भी हमें हराया गया, लेकिन हम वेलकम करते हैं। स्टार्ट करें 2018 से, लटका दें। 18 में भी किसी ने किया, सबसे पहले उसको लगाएं, लटकाएं, फिर 24 वाले को लटकाएं। एक दफ़ा पाकिस्तान को आगे चलना है। अगर 18 में भी किसी चीफ जस्टिस ने, किसी और ने अगर पाकिस्तान का मैंडेट छीना, लटका दो, लेकिन उसके भी फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और इसके भी फॉर्म 45 मौजूद है। तो और दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि इमरान खान एक वो सच्चा दलेर पाकिस्तानी है, जिसने नामूस रिसालत हो या एब्सोल्युटली नॉट हो, पूरे पाकिस्तान के लिए जब कोरोना में भूख थी, अफलास थी, बेरोज़गारी थी, तो इस रियासत ने पहली दफ़ा देखा कि अगर कोई गरीब है, किसी थर पार करके किसी टीले के ऊपर है और उसका भूख है, परेशानी है, और मैसेज करता है, रियासत की जानिब से मैसेज आता है 12,000 वहाँ से ले लो। मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरेशन को जोड़ने वाली जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी चारों सूबों की जमात है, बाकी तो इलाकों में बट गए हैं। तो इंशाअल्लाह इस वक्त इमरान खान का नॉमिनी जो भी है वो इमरान खान का नॉमिनी है, आज का नॉमिनी है। उमर अयूब खान साहब हो, गौहर खान साहब हो, अली मोहम्मद खान साहब हो, जो भी हमारे ये जो सारे MNAs हमारे बैठे हैं, हमें MP MNA समझते हैं, चूँकि सब जीते हुए हैं, ये सब पाकिस्तानी है और इंशाल्लाह कौम को जोड़ने में अपना किरदार अदा करें। और एक मिनट, आपने जो गौहर अयूब साहब का जो छोड़ दिया आपका काम। जी जी। जब टिकटों की तकसीम हो रही थी उस वक्त आपने कमेटी बनाई, वो मामला भी सामने आए, उसके बाद उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामला हुए कि एक कैंडिडेट ने अपनी 10-15 दिन की कैंपेन चलाई और फिर पता चला कि वो कैंडिडेट नहीं है, दूसरा कैंडिडेट आ गया। एक वो वाले मामला भी थे। उसके अलावा जो 3 तलवार पर रैली हुई थी, वो भी एक कंट्रोवर्शियल मामला बन गया आपकी अपनी पार्टी के अंदर, और उस पर एक लेटर जारी हुआ खुर्रम शेर जमान को मरकजी आपकी क़यादत की जानिब से। ये सारे मामला जो थे, आप समझते हैं कि ये भी वजह बने हैं ये आपके सारे मामले के अंदर, या वो अलग मैटर है और ये अलग मैटर है? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, हमारे यहाँ टिकट बिकते नहीं है। ये नहीं है कि जी किसी ने जाके बड़े को पकड़ लिया, जरदारी साहब को पकड़ लिया, टिकट थी, वो नवाज शरीफ को पकड़ लिया, टिकट हो गया, किसी और को पकड़ लिया, टिकट हो गया। हमारे सिंध की 191 सीटों में 726 उम्मीदवार थे, जबकि कुछ नजूमी सियासतदान बैठते हैं आजकल, उनको बुलाया जाता है, TV के ऊपर बिठाते हैं, वो कहते हैं जी PTI को तो उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा। एक एक सीट पे जब पुलिस भी हमारे पीछे, घरों पे छापे,
کاغذات چھینے جا رہے ہوں، اس کے باوجود 7 امیدوار تھے، 7 امیدوار. یہ ایک مثبت ہیلدی انوائرمنٹ تھا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹکٹ ایک کو ملتا ہے، لیکن کم سے کم 2-3 ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا برابر حصہ ملنا ایک کو ہوتا ہے. اختلاف کوئی نہیں تھا. بڑی میگا طریقے سے کنسلٹیشن ہوئی. چونکہ میں جیل میں تھا اس طریقے سے اس میں شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی عدالتوں میں آتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروسیس، پولیٹیکل پروسیس تھا، جمہوری پروسیس تھا، اس کا حصہ تھا. جو 28 کی ریلی بھی تھی اس میں 2 ویوز تھے. ایک تھا کہ جی اس کو ہر حلقے میں ہونا چاہیے، لیکن جب اضلاع نے کہا، ضلعی صدور نے کہا کہ نہیں ایک جگہ ہونا چاہیے، تو ریلی نکال لی. بھائی ریلی سب نکال رہے تھے، ہم پہ موت کیوں آ رہی تھی؟ ریلی نکال رہے تھے نا. بات یہ کہ یہ تو فسطائیت تھی، اس کو خوف کے بت کو توڑ. ہم 8 دن ہم انگیج کر دیے امیدوار، یہ علاقے میں جانے کے بجائے یہ بیلیں کراتے پھر رہے تھے سب لوگ عدالتوں میں، کورٹوں میں. 101 لوگ جیل میں بھجوائے گئے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ تو معجزہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات سے سرخرو کیا ہے ہمیں، اور اس سے کامیابی کی صورت میں آیا. یہ بتائیے گا کہ آپ دعویٰ کریں پورے پاکستان سے فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی ہوتی ہے، لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آتی ہے، ساتھ اکثریت میں آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں یہ ووٹ پڑا یا وہاں پہ بھی کوئی ٹیکنیکل دامنی کی گئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ گزشتہ شب ایم کیو ایم سے جو جماعت سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہے، ان کے رہنما مصطفیٰ وہاں کہتے ہیں ملک میں جو حیجان ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے، تو اس پر پابندی عائد کی جائے. مصطفیٰ کمال صاحب کو میں کیا کہوں، اللہ واسطے میں کچھ دن انجوائے کر لیں، اور آپ ایسا کریں سوشل میڈیا پہ نہیں، پھر آپ قوم کی سوچ پہ پابندی لگوا دیں. آپ ان نوجوانوں پہ پابندی لگوا دیں. آپ ایک غلامانہ کلچر ڈیولپ کر دیں. مطلب اب سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگائیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہارے ہوئے جواری ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، شکست خوردہ لوگ ہیں. ہم تو ان کا ذکر کر کے ان کو وہ اہمیت بھی نہیں دینا چاہ رہے. ان کو بھی پتہ، ان کی شکلیں دیکھ لو بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہارے ہوئے ہیں. ہم سب جیتے ہوئے ہیں الحمدللہ. دوسری بات آپ نے کی تھی، اس سے ایک اور بھی سوال تھا. دیکھیں پیپلز پارٹی، میں نے بتایا تھا طریقہ واردات مختلف ہے. کراچی میں طریقہ واردات اور ہے، فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان میں ہوا ہے. کراچی کے علاوہ، کراچی حیدرآباد کے علاوہ پیپلز پارٹی کی سیٹوں پہ چونکہ پورے 15 سال میں آروز ان کے افسران ان کے اپنے ہیں. پہلے ہی زرداری صاحب، بلاول اور سب کہتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ کیا تو چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے ٹھپا بھی لگایا ہے، انہوں نے پریزائڈنگ افسر کو بھی مینیج کیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کراچی حیدرآباد میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھینا گیا، سکھر میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، کچھ شہروں میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، لیکن سندھ میں جی ڈی اے کا مینڈیٹ بڑے پیمانے پہ چھینا گیا ہے. پیپلز پارٹی بھی حیران ہے. آخر میں ایک مثال لے لیجیے، دنیا کہہ رہی تھی کہ، اور آفیشیل اناؤنس تھا کہ ٹیلی فون سروس بند ہے. الیکشن والے دن کوئی 12-1 بجے قریب میں نے دیکھا زرداری صاحب، آصف زرداری پولنگ اسٹیشن گئے. میں جیل میں تھا، بی کلاس میں تھا، تو ٹی وی اویلیبل تھا. بی کلاس میں ملتا ہے، مطلب احسان نہیں تھا. اس کھولی کے اندر اخبار ٹی وی آتا تھا. تو زرداری صاحب اس سے انداز کہتے ہیں میں سارے راستے فون کرتا ہوا رہا ہوں، کون کہہ رہے فون بند ہے. تو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو بھی موکل مل گئی ہے. موکل پتہ ہوتی ہے نا کہ چلو یہ تم بانٹنے والوں نے سب کچھ بانٹ دیا تھا. اگین کہتا ہوں کہ والمکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے آخری فیصلہ کر دیا. اس وقت زرداری صاحب کا ایک کہنا کہ فون سروس چل رہی ہے، مطلب یہ تھا کہ ان کو بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم نے جو لوٹنا ہے تم لے جاؤ، مال غنیمت ہے، جو کرنا ہے تم کر لو. لیکن یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے. سندھ کے عوام کے مسترد شدہ حکومت ہے. پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ بنے گی اس کی بھی ہاتھ پیر ٹانگیں مضبوط نہیں ہوں گی. اور 2 روز قبل پیر صاحب پگارا نے جو جلسہ کر دیا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک وہ تحریک کھڑی ہو گئی ہے، وہ تحریک کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ انشاءاللہ ان قریب سندھ میں حقیقی مینڈیٹ والے حکمران ہوں. تھینک یو سر. اگر آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو کو ساتھ نہیں لائیں گے آپ دو لنک ہو، اور مولانا عبد الرحمان کے بارے میں بتا دیں کل تک آپ کو ڈیزل کے علاوہ بلاتے نہیں تھے، آپ ان کو کیسے ساتھ رکھیں گے؟ دیکھیے چیئرمین کا ہمارے ڈائریکٹ واضح میسیج ہے کہ جو بینیفیشریز ہیں اس ڈاکے کے، جن کے پاس ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ جن کے قبضے میں ہے،
جنہوں نے ڈکیتی کی اور ان کا ہمارا ووٹ جنہوں نے چھینا ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM، ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو بھی دھاندلی کے خلاف بات کرتا ہے اس کے علاوہ ہم سب سے بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی جو ایک رکعتی ایجنڈے پہ بات ہے، وہ بھی دھاندلی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ویلکم اختر منگل، ویلکم چکزئی صاحب، ویلکم GDA، ویلکم۔ جو بھی پارٹیز ہیں، اگر جو سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی دھاندلا ڈاکہ پڑا ہے مینڈیٹ کے اوپر، اس مینڈیٹ کے واپسی کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بتا دوں میں، ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے انتقام کی طرف نہیں جانا۔ گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ، آج نہیں تو کل سب واپس ہوگا، چونکہ ہم نہیں، قوم کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ سرکاری عمارتیں ہماری ہیں، سرکاری ادارے ہمارے ہیں، پولیس ہماری ہے، فوج ہماری ہے، بیوروکریسی ہماری ہے۔ ہم کوئی مخالف کسی کے نہیں ہیں، یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، یہ سب ادارے قوم کے ہوتے ہیں، قوم ہمارے ساتھ ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں۔ ہم ان کو چند یہ سکندر سلطان راجہ اینڈ کمپنی جیسے لوگوں کے ذریعے ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ لوگ، اس قسم کے لوگ اداروں کی کمزوری کے، عدلیہ ہماری ہے، یہ جج ہمارے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ اس گندے گیم میں شامل ہو چکے ہیں، جیسا کہ کمشنر نے کل بتایا ہے، ایک کمشنر 21 گریڈ کا افسر بہت کلوز رہ چکا ہے، اور پنڈی کا کمشنر۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں آخر میں، جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، غیرت کریں، وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس عوام جس کا مینڈیٹ آپ نے چرایا ہے، اس عوام کے پیسے، ٹیکس کے پیسے سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں۔ غیرت کا انجیکشن لگنا چاہیے، جو کمشنر صاحب کل حق بولے ہیں۔ اور میں خاص طور میں آخر میں ایک پیغام اپنی سندھ کی بیوروکریسی کو دیتا ہوں، براہ کرم اتنا ظلم آپ نے بہت کر لیا، ہماری ذاتوں پہ جو کیا ہم معاف کر دیں گے، لیکن اب غلامی نہ کریں۔ چیف سیکرٹری صاحب ہو، IG صاحب ہو، PSP افسران ہو، یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران ہو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ کپتان آیا کہ آیا، اور آپ سب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کرتے ہیں، اور جو کرپٹ ROs ہیں جنہوں نے پیسے لے کے اور پریشر میں رزلٹ تبدیل کیے ہیں، اس وقت بھی توبہ کرنے کا وقت ہے۔ تحریک انصاف پہ ظلم نہ کریں۔ علی پل کے گھر کے دروازے بھی توڑے گئے، اور جو SHOs گھس جاتے ہیں، میری خیر ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے ورکروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پرانا حساب تو پورا کریں گے، آج کے بعد کچھ کرو گے تو ڈبل حساب سے پورا کریں گے۔ جی ہم نے سندھ میں سنی اتحاد کونسل سے ہم نے اتحاد کیا ہے، اور ہمارے MPs نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے، لیکن ایسا ہی ہے جیسے بلاول زرداری نے زرداری کی پارٹی جوائن کی ہے، لیکن پیپل پارٹی ہے، تو ہم سب PTI ہیں۔ ایک ضرورت کے تحت ہمارے ہم خیال لوگ ہیں، ان کو بھی وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو نہیں دینے ہوتے، ہم نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل کو دینے ہوتے ہیں اپنے ولنگنیس سرٹیفکیٹ، دین وہ الیکشن کمیشن میں دیتے ہیں۔ دیکھیں مجھے یقین ہے آخری وقت تک انہوں نے گند کرنا ہے، آخری وقت تک چیلنجز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنجز میں سرخرو کرے گا۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے کچھ پرومیننٹ رہنما جو کہ اس وقت ملک سے باہر، اگر آپ کا تو میں نام میں نام نہ کھلے، میں تو کھلا میں افواج پاکستان کے سربراہ آرمی چیف کا نام لکھ کر باقاعدہ وہ ٹونٹ کرتے ہیں یا ٹرولنگ کرتے ہیں، کیا وہ آپ کی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، یا وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ لوگ جو یہاں پر جس طرح کے حالات سے بھی گزر رہے ہیں، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے؟ اور ایک پوری مہم چل رہی ہے نیو یارک کے اندر، جہاں پر عمر ایوب کے دادا جنرل ایوب کی تصویریں لگا کر بھی جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ 76 سال سے ہم غلام ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں؟ دیکھیے PTI کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، ہمارے لیڈرشپ کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ PTI کے لیڈرز وہ ہیں اتھرائزڈ جو اس مشکل وقت میں
पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो जेलों में मौजूद हैं या हाइडिंग में हैं लेकिन पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रोलिंग तो करोड़ों आबादी है, ओवरसीज़ लाखों, हम सारे सबके ज़िम्मेदार हम नहीं हो सकते। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ऑफिशियल अकाउंट्स। मैं सदर हूँ, ये सेक्रेटरी हैं, ये ओहदेदार हैं, हम उनके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन बाकी सारे जहान का ठेका हमने नहीं लिया हुआ। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना फ़ौज के ख़िलाफ़ है ना इदारों के ख़िलाफ़ है। खान साहब के अल्फाज आपने सुने होंगे कि उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के लिए फ़ौज बहुत अहम, फ़ौज हमारी है। कहाँ से आई? ये तो इन्होंने साजिश करके, मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह ताला इन्हें माफ़ नहीं करेगा इन PDM वालों को, कि जिन्होंने एक साजिश करके एक कौम को और उसको अलग करने की कोशिश की। लेकिन इंशाअल्लाह कप्तान आने वाला है, तहरीक इंसाफ इस गैप को ख़त्म करेगी, फ़ौज और अवाम एक होंगे, एक हैं, और इंशाअल्लाह उसके अंदर असल किरदार हम करेंगे। जो मुल्क को कमज़ोर इन्होंने किया है अपने ज़ाती मफाद के लिए, इंशाअल्लाह उस पर हम ब्रिज बनेंगे।